हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। आज पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे हैं क्योंकि पिछले चंद दिनों से इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहा, जिस तरह एक सियासी जमात जत्थाबंद होकर इस्लामाबाद पे पहुंची, जो सूरत हाल बनी, उसका पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इंटरनेशनली क्या हालात होंगे ऐसे वक्त में जब बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद थे और पाकिस्तान के साथ बेलारूस के मुख्तलिफ माहिदों पे दस्तखत हो रहे थे और एक तवील अरसे के बाद ये एक पेशरफ्त हो रही थी बेलारूस के साथ। उसके साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब ये जो पाकिस्तान की सियासत में ये जो एक फैक्टर है, जो जत्थाबंदी का फैक्टर है, जो कल्ट फैक्टर है, इसका फ्यूचर क्या है? क्या रियासत ने इसी के साथ आगे बढ़ना है? क्या ये जो डील और डील की बातें चल रही हैं उसमें कितनी सदाकत है? और इससे हट के ओवरऑल आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? क्या बानी पीटीआई का जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जा सकता है? अमेरिकन कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ट्रंप के आने के बाद पीटीआई पुरुमीद क्यों है? ये वो सारे सवाल हैं और बहुत सारे दिगर सवाल हैं जिनके लिए आज हमने एक ऐसी शख्सियत से वक्त लिया गुफ्तगू के लिए जो ना सिर्फ बानी पीटीआई को सबसे ज़्यादा जानते हैं, उनके साथ उनका एक बड़ा पुराना ताल्लुक भी रहा, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब आज जहाँ भी हैं उनको बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार इस शख्सियत का है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, बैन अक़वामी उमूर पर नज़र रखने वाले और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र रखने वाले जनाब मोहसिन बेग साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं ये जानना चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए कि खान साहब के साथ आपके ताल्लुकात के बारे में जो ज़ुबान ज़द आम है कि आप उनके बहुत करीबी रहे, आपने उनको बनाने में बड़ा रोल प्ले किया, तो उस पर मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि ये क्या सिलसिला था, कहाँ से शुरू हुआ, और वो जो बुशा बीबी का फिक्र आजकल चल रहा है, आप ये किसको उठा के ले आए और क्या कर दिया आपने? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। और पहले मैं इनको जानता था बहुत, 2002 में फिर हमारे कुछ हालात आपस में ठीक नहीं रहे। ठीक। 2002 के इलेक्शन में कुछ लोग इनको पार्लियामेंट में लाना चाहते थे। ठीक। लेकिन 2002 में इनके पास सीट नहीं थी। ठीक। लेकिन उस वक्त अगर आप को याद हो तो काफ़ी जो लोग थे सिंगल पार्टी वाले, उनको एक एक सीट दे के पार्लियामेंट में लाया था, जिसमें ताहिरुल कादरी साहब भी थे और भी बहुत से लोग हैं। ठीक। उसमें एक इमरान खान भी था। ठीक। तो मुझे इमरान ने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ लंच करें, तो वहाँ हमारी कुछ बात गड़बड़ हुई। मैं लंच छोड़ के आ गया और मैं नहीं चाह रहा था कि ये इसको फ्री में सीट दी जाए। फिर ये जब 2013 के इलेक्शन के बाद इसने मुझसे रब्ता किया, इधर ही आया, यहीं बैठा था। ठीक। तो मैं थोड़ा सा नून लीग के साथ नहीं चल पा रहा था। ठीक। वो खासे मेरे अगेंस्ट रहे। ओके। तो मैंने इसको सपोर्ट किया। और ठीक है। फिर ऑनवर्ड्स इसकी जमात में बहुत से लोग आए, बहुत सा काम किया। ठीक। उसमें लॉबी करने में, लोगों को तोड़ने जोड़ने में आई थिंक आप उस वक्त मुतहरिक रहे। देखिए, जो जर्नलिस्ट पॉलिटिक्स में नॉलेज रखते हैं लोग, उनसे पॉलिटिशियन पूछते ज़रूर हैं कि सिनेरियो क्या बनेगा, सिनेरियो क्या है। तो मैं अगर किसी को कह दूंगी ये सिनेरियो बनेगा तो वो यकीन करते हैं। और मैंने उनको कहा कि ये इस साइड पे आप आ जाएं। ठीक। तो ये क्योंकि हमारे पंजाब में और पाकिस्तान में ओवरऑल लोग जो हैं पॉपुलर और विनिंग पार्टी की तरफ जाते हैं, लॉयल्टीज बहुत कम है। ऐसे ही पॉलिटिक्स में बहुत कम है जो लोग लॉयल्टीज पे बिलीव करते हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं और साइड चेंज हो जाती है। इनका चांस था, इनके यहाँ बहुत से लोग आए, मेरे थ्रू भी आए, वैसे भी आए। ठीक। और बस वो जब तक वो कैमोफ्लाज किए रखा उन्होंने अपना मेन जो उनका गोल था आने के बाद, तो फिर थोड़े से इख्तलाफ पैदा हुए तो वो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो आपका 18 से पहले ही फिर इख्तलाफ हो गए या 18 तक आप साथ रहे? ये पीएम बन गए थे और तकरीबन विदिन 1 ईयर ठीक मेरा इख्तलाफ हुआ। कुछ चीज़ें ये ऐसी कर रहे थे जो मैं समझता था कि मुल्क के मफाद में नहीं है, अवाम के मफाद में नहीं है। ठीक। फिर कुछ चीज़ें पता भी चल गई वो जिस डगर पे ये चल रहे थे। ठीक। तो बस एक दिन इख्तलाफ हुआ और मैंने इसको गुड बाय खुदा हाफिज कह दिया। लेकिन सर, डिसीजन मेकिंग कौन करता था इमरान खान साहब के? जब वो वज़ीर आज़म बन चुके थे तो क्या वो उस फैसले जो भी लिए जाते थे बुज़दार साहब को सीएम बनाने का, या बाकी फैसले वो इनके अपने थे या कोई और इनको पुश कर रहा था, चाहे वो दूसरी पावरफुल ताकतें कह लें या कोई और इन्हें इसके ऊपर मजबूर कर रहा था? ये क्या था?
ان کی ڈیسیجن میکنگ میں ایکچولی بشرا بی بی، جنرل فیض اور ایک کیریکٹر اعظم خان، یہ تین لوگ، یہ جو تینوں ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. جی، یہ تینوں نان پولیٹیکل لوگ ہیں. عمران بھی ایز سچ نان پولیٹیکل ہے، اس کا بیہیویئر جس قسم کا ہے وہ پالیٹکس نہیں ہے. ہمارے ہاں وزاداری ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے، تو آپ فار گرانٹیڈ نہیں لیتے ہر چیز کو. جو آپ کے ساتھ لوگ چلیں، آپ کی جماعت میں ہوں اور گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اس وقت بھی ڈیسیجن یہ تین لوگ کر رہے تھے. ٹھیک. اور وہ پورا ہاسٹیج تھا عمران، اور جو آج بھی ہے وہ اپنی عقل اتنی نہیں ہے اس کی. تو بس وہ ایک نہ ایک دن وہ تباہی ہونی تھی جو ہوئی، ٹھیک. اور اس کا اینڈ بھی یہ ہونا تھا جہاں پہ وہ آج ہیں. ٹھیک. تو سر یہ بتائیں کہ جو بشرا بی بی کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید وہ ایک تو ظاہر خان صاحب کی اہلیہ تھی، وہ تو ایک فیکٹر تھا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ شاید کچھ پریڈکشنز ایسی کرتی رہیں خان صاحب کو کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے لگا، یا اس نام والے بندے کو آپ پوزیشن دے دیں، اس نام والے کو نہ دیں. اس میں کتنی حقیقت ہے یہ؟ کیونکہ آپ ان چیزوں میں رہے ہیں، ایسا آپ ہی کو ہے جی، آئیڈیا. جب ان کو میجورٹی مل گئی جیسے تیسے بھی ملی، آپ کو پتہ ہی ہے. اب گورنمنٹ بنانے میں فارمیشن میں 1 ماہ لگ گئے. ٹھیک. اب 1 ماہ میں بہت سے لوگ ان کی جماعت میں ایسے تھے جو چاہتے تھے ہم سی ایم بنے، ٹھیک. اور جنہوں نے کئی لوگوں نے 2 الیکشن لڑے، قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی صوبائی اسمبلی کا کا، بھی. تاکہ اگر چانس بنے تو ہم سی ایم صوبے لگ سے. میں سی ایم بن جائیں. اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ لابنگ بھی کر رہے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھی چل رہے تھے. ٹھیک. تو ایک کریکٹر ہے شیخ رشید صاحب، تو یہ بالکل ایسا واقعہ ہے کہ سارے لوگ، اب میرے خیال میں میجورٹی زندہ ہے. جی. وہ مجھے فون کر رہے تھے، میں فون نہیں اٹھا رہا تھا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا. میں نے ایک ٹاک شو میں جانا تھا، میرے خیال میں 10 منٹ رہ گئے تھے. ٹھیک. تو وہ میرے گھر آ گیا. اس نے کہا مجھے وزارت دلواؤ، عمران کے ساتھ چلو. میں نے کہا یار ٹاک شو ہے، میں 10 منٹ پہلے تو کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں آ رہا. ہاں. خیر اس نے ضد کی، اس نے اینکر سے بات کی کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، ٹھیک ہے، بیگ صاحب کو آج چھوڑ. بیگ صاحب کو میرے ساتھ جانے دیں. یہ میرے ساتھ گیا. ٹھیک. تو جو خان صاحب کا بنی گالہ میں آفس ہے، اس کے پیچھے ایک ٹیرس ہے. وہ تصویر بھی میرے خیال جنگ میں اور حامد میر صاحب نے بھی جاری کی. تو میں اندر گیا تو ماحول بڑا خراب تھا. میں عمران کو لے کے پیچھے ٹیرس پہ چلا گیا. تو میں نے ان کو کہا یار کیا مسئلہ ہے آج کل، آپ تو آپ جیتے ہوئے منہ کیوں لٹکایا ہوا سب نے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا. تو میں نے خان کو کہا ذرا ٹیرس پہ آ جاؤ. ٹھیک. ابھی گورنمنٹ کے ڈیسیژن نہیں ہوئے تھے کہ سی ایم کس نے بننا، لیکن جیت ابھی نہیں چکے ہوئے تھے. تھے. تو میں نے خان کو کہا کہ یہ شیخ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں تو ان کو کیا دینا ہے؟ تو اس نے کہا منسٹری تو دینی ہے. ٹھیک. کون سی دیں؟ تو میں نے کہا یہ پورے راستے میں مجھے کہتا رہا انٹیریئر دے دو نا. تو میں نے کہا انٹیریئر مانگ رہے. تو اس نے کہا انٹیریئر تو میں اپنے پاس رکھوں گا، ٹھیک. لیکن ان کو دے دیں. میں نے کہا چلے پھر ریلوے دینے، یہ پہلے ریلوے آ میں رہے دیں. ہوئے اس کو. اس نے کہا وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ذرا کسی سے اوپینین لے لو لیگل، کہ جو ریزرو سیٹ پہ اگر کوئی جیتا ہے تو وہ سی ایم بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. اچھا، یعنی ریزرو سیٹ جن کو پارٹی دیتی ہے جیسے. جو بن گئے تھے ریزرو سیٹ پہ. اوکے. تو میں نے کہا کس کے بارے میں پوچھنا؟ اس نے کہا یاسمین راشد. تو اس نے کہا جی 2 ماہ کے لیے بنائیں یاسمین راشد کو، اوکے. اور اس کے بعد مجھے الیکشن لڑوائیں صوبائی اسمبلی کا اور میں سی ایم بنوں. شاہ محمود کہہ رہے ہیں. شاہ محمود. اوکے. تو میں نے، میرا ایک جاننے والے، میں سمجھتا تھا وہ دوست ہے لیکن وہ شاید کسی کے بھی دوست نہیں ہے، بابر اوان صاحب. ٹھیک. انہوں نے زندگی میں کافی، میں نے ان کی فیور کی. ٹھیک. ادھر بھی میں نے ان کو شامل کروایا تھا تحریک انصاف میں، اور کافی کلوز بھی کروا دیا عمران خان صاحب نے. تو میں نے ان کو فون کیا کہ لیگل ایڈوائز ان سے پوچھیں کہ ریزرو سیٹ والی خاتون سی ایم بن. تو اس نے کچھ آرٹیکل بتایا، اس نے کہا کہ بن سکتی ہے. ہاں آئی گیس. تو میں نے کہا رپیٹ کرو. تو میں نے وہ اسپیکر فون کھولا تاکہ خان سن لے. ٹھیک. جب خان نے سن لیا تو اس نے مجھے کہا کون، کس کے بارے میں پوچھ رہے؟ تو میں نے کہا یاسمین راشد. تو فون بند ہو گیا. اوکے. اب ایسے ٹیرس کے پیچھے ایک گلاس ہے، ونڈو ہے، یہ سارے اندر بیٹھے تھے اور میں، خان اور شیخ رشید باہر بیٹھے تھے. یہ شیخ رشید کو آپ کبھی پوچھ لیجیے گا، آپ کو بتائے گا. ٹھیک. تو جب میں اندر آیا تو سارے مجھ سے لڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ
میرے وہیں بیٹھے بابر رحمان صاحب نے ٹویٹ کر دیا میرا نام لے کے کہ سی ایم. تو انہوں نے کہا یار تو ہمارا دوست ہے کدھر وہ. یس میں نے کہا بھائی میں نے نہیں, اس نے اوپینین پوچھا ہے, میں نے صرف لیگل اوپینین لیا ہے. تو بہت سے لوگ صبح, میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ بھی ابھی ادھر ہی ہیں, میرے گھر ناشتے پہ میرے اٹھنے سے پہلے بیٹھے ہوتے تھے کہ ہمیں سی ایم بنواؤ. لیکن عمران خان کسی کو نہیں بتا رہا تھا کہ کس کو بنانا ہے, کیونکہ بشرا بی بی نے ٹھیک ایک ایسا پنٹر تیار کیا ہوا تھا جو وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی تھی یا فرح گوگی کے کنٹرول میں. وہ عثمان بزدار صاحب تھے. ٹھیک. میں تو آج تک ان کو نہیں ملا, لیکن جو پھر کہانیاں نکلی وہ زبان زد عام ہے, سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا. ٹھیک. تو بشرا واز دا مین کیریکٹر. ٹھیک. اور وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کو پی ایم بناؤں گی. اچھا سر, یہ اسی آپ کی جو آپ بتا رہے تھے, تو پھر جب یہ ایک دم سے انفولڈ ہوا کہ بزدار صاحب کو بنا رہے ہیں, تو پھر پارٹی کے اندر کیا صورتحال تھی؟ شاہ محمود صاحب کا کیا ری ایکشن تھا؟ آپ کی کیا ایڈوائس تھی کہ کیا اب کیا ہونا چاہیے؟ کوئی شخص اس کو نہیں جانتا تھا, میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا, باقی لوگوں نے نہیں دیکھا, کیونکہ میری یہ رائے تھی کہ آپ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کو جس سٹیج پہ چھوڑ کے گئے, ہمیں اس سے بہتر کر کے اس کو ون اوور کرنا چاہیے. پنجاب بہت عرصے خراب بعد نہیں کرنا نون لیگ کے ہاتھ سے آیا تھا. تو کوئی ایسا آدمی جو شہباز صاحب سے اوپر والا ہو اس کو دیں, اور یہ بہت بڑا پروونس ہے. ٹھیک. لیکن میں اس کو جانتا نہیں تھا, اس نے فیصلہ کر دیا. ٹھیک. میرا پنجاب میں کوئی عمل دخل. فیصلے میں کیا تھا سر؟ کیا بعض لوگوں کو یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ خان صاحب بظاہر تو کہتے ہیں کہ میں کرپشن نہیں کرتا, لیکن انڈر دی ٹیبل سنا ہے کہ چیزیں وہاں بھی چل رہی ہوتی تھیں. تو کیا بزدار فیکٹر میں کوئی ایسی بھی تھی کہ کوئی فائنینشیل ڈیل, کوئی اور ایسا کوئی پیکیج یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی, بس جسٹ ان کے کہنے پہ؟ میں وہ میرا مخالف ہے جو بھی ہے, عمران اس طرح کرپشن میں انوالو نہیں تھا. ٹھیک. وہ مفتبر ٹائپ آدمی تھا. آپ سے ٹائی مانگ لی, کوٹ مانگ لیا, سوٹ مانگ لی, گھڑی مانگ لی, گاڑی مانگ لی, پیٹرول مانگ لیا, کپڑے, ٹھیک. کھانا پینا, یہ ٹھیک ہے. لیکن کروڑوں اربوں میں کرپشن نہیں تھی. ٹھیک. وہ اس کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی. جب سے یہ خاتون آئی, یہ ٹارگٹ کر کے تھی. عمران کے ذہن میں نہیں تھا, لیکن یہ بزدار جو ہے یہ ٹوٹلی بشرا بی بی کے کہنے پہ بنایا گیا, اور سارا بینیفٹ پھر ہوا. ٹھیک. اور جس نے بھی بزدار کی کمپلین کی, اور اگلے دن وہ گورنمنٹ میں بھی نہیں رہا اور پارٹی میں بھی نہیں رہا. تو کیا یہ سر جو دھرنا ان دنوں تھا, اس میں عمران خان ایگری تھے کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں؟ یہ بھی کچھ ذرائع بتا رہے تھے کہ شاید بیرسٹر سیف جب ملنے گئے یا جو ہوا کوئی بات ہوئی, پھر بشرا بی بی نے نہیں رکنے دیا وہاں. میرے خیال میں جتنے لیڈرشپ ہے باقی پی ٹی آئی کی, ان بیچاروں کی تو خیر کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس نہج تک نہ جایا جائے جہاں پہ اسٹیٹ ریئیکٹ کرے. ان کا کام تھا سنجانی میں بیٹھتے, ان کا شو چلتا, آج بھی چل رہا ہوتا, کل بھی چل رہا ہوتا, کوریج مل رہی ہوتی, کہیں نہ کہیں جا کے نیگوسیشنز کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا. ٹھیک. لیکن آپ نے ریاست کو مجبور کر دیا, رینجرز کو شہید کیا, پولیس والوں کو شہید کیا, پراپرٹی کا نقصان کیا. آپ مطلب اس خاتون کا جو لب و لہجہ تھا, وہ تو رضیہ سلطانہ بنی ہوئی تھی کہ شاید میں فتح کر لوں گی. اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جب ریاست ایکٹ کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے. شاید ہو گیا ہوگا, اور ابھی جب اریسٹ ہوگی تو وہ بھی مزید ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. سر آپ پی ٹی آئی کو کیونکہ اوور آل بڑا سمجھتے ہیں, اور اس وقت یہ ایک طرح سے ایک فنومنا بن گیا پاکستان کے اندر کہ اس کا کچھ تو اب کرنا پڑے گا ریاست کو. جو حالات ہیں, جس طرح سے ہر آئے روز چڑھائی ہو جاتی ہے فیڈریشن پہ, اس وقت انٹرنلی سچویشن کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ آپ کیا اب ان کو کتنا لمبا سروائیو کرتا دیکھ رہے ہیں؟ جو ایک امید ہے بعض پی ٹی آئی کے لوگوں کی کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی اور وہ ایک دفعہ پھر آئیں گے اور وہ پھر پرائم منسٹر بنیں گے, آپ اس پوری سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جی, جس دن سے ہی اترا ہے نا, اور ابھی اترا بھی شاید نہیں تھا, ٹھیک, تو میں لوگوں کو کہہ رہا تھا یہ زندگی میں پالیٹکس پاکستان میں نہیں کر سکے. یہ فساد کر سکتا ہے جو اس نے کیا, کبھی اقتدار میں نہیں آئے گا. اور یہ سر ایک کوشچن بڑا ریلیونٹ, کیونکہ مجھے آپ کا ایک فکرہ یاد آ گیا جب آپ کو اریسٹ کروایا گیا تھا, تو آپ کو اس وقت اریسٹ کروانے کی بیسیکلی کیا وجہ تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ سے خود سننا چاہتا ہوں. میں نے کافی اس پہ آپ کے انٹرویوز ضرور دیکھے ہیں, بٹ میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہاں کیا
کنفلکٹ کیا تھا کہ اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا کہ آپ کو یہ آپ نام کے بھی محسن ہیں اور خان صاحب کے بھی محسن تھے, کیوں آپ کو اریسٹ کروا دیا؟ میں ایکچولی اس سے کوئی 2-2.5 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے میں لنڈن میں تھا, تو میاں نواز شریف صاحب مجھ سے ملنا چاہتے تھے. ٹھیک. میں ایک دم ملنا نہیں چاہ رہا تھا. میں نے کہا وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کے مخالف ہوں, تو ابھی جا کے ملاقات کر لی. لیکن یہ میرے لندن میں گھر پہ میاں صاحب آتے رہتے تھے. ٹھیک. میں نہیں تھا, میرے بیٹے 2 وہاں پڑھ رہے تھے. تو جب ملاقات ہوئی, کیونکہ میں بھی ان کے مخالف رہا, یہ بھی میرے بہت مخالف رہے, تو اسی عرصے میں نے ان کو کہا کہ میں اگر آپ ساتھ دیں تو میں ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف لا سکتا ہوں. ٹھیک. تو میاں صاحب نے کہا نہیں, وہ اس وقت تو ہم شاید ہار جائیں گے. ٹھیک. آپ نے میاں صاحب کو کہا؟ تو میں نے کہا میں 3-4 پیپر لکھے ہیں, صحیح, تو ہارنا نہیں ہے, میں کروں گا اور بینیفیشری آپ ہوں گے, جو کہ آج تک ہیں. ٹھیک. تو وہ مانتے نہیں تھے. تو پھر ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں, جی, یہ ایک دن آئے میرے پاس ادھر ہی لندن میں ہی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, یہ بندہ اس ملک کو ڈبو دے گا اور ایسی سٹیج پہ لے جائے گا کہ شاید یہ ملک واپس نہ آ سکے. تو آپ ساتھ دیں. میاں صاحب کو کہ راضی ہوں, تو باقیوں سے میں خود بات کر لیتا ہوں. تو میاں صاحب راضی ہو گئے. انہوں نے کہا کتنے دن چاہیے؟ میں نے کہا 15-20 دن دے دے, میں ساروں سے جا کے ملتا ہوں. ٹھیک. میں جب یہاں آ کے ساروں سے ملنا شروع کیا اور میں نے سب کو بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے, تو اس نے میرے خلاف, مجھے الحمدللہ اگر کوئی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خلاف کہاں بات ہوئی یہاں. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کے خلاف فلاں کام کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. تو میں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے, آئی ایم ویری مچ کلین الحمدللہ. میرا کوئی ایسا لوز پوائنٹ نہیں ہے کہ کوئی میرے پہ فنگر اٹھائے. نہ میں سرکار میں رہا, میں نہ سرکار سے کچھ لیتا ہوں. تو بس یہ پھر جب میں نے پریپیئر کر لیا تو انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا. لیکن وہ کام اس وقت تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. آپ کا مجھے کیونکہ یاد ہے کہ گرفتاری کے دوران آپ نے یہ بات کی تھی, ایگزیکٹ فکرہ کچھ ایسے ہی تھا کہ خان صاحب اب یہ نہیں رہے گا, یا کوئی اس ٹائپ کی آپ کی ایک بات تھی. وہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کوئی میسیج ہے خان کے لیے, تو میں نے کہا کہ میسیج ہے, خان تو گیا. خان تو گیا, ایگزیکٹلی یہ مجھے یاد تھا. تو ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہماری محسن بیگ صاحب کے ساتھ جاری ہے. محسن بیگ صاحب کا ظاہر تجربہ بھی ہے, پولیٹکس میں رول بھی ہے, بہت سی اہم سوالات ہیں جو ابھی مزید پوچھنے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بیگ صاحب. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست پہ, ماضی پہ, موجودہ حالات پہ اور فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے. تو سر, یہ تو آپ نے ایک ڈیٹیل سے چیزیں بتائیں اور خان صاحب کے حوالے سے جو حالات ہیں. اب جو حالات ہیں, اب جہاں جا کے صورتحال پھنس چکی ہے, اور پی ٹی آئی کو بھی آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح, تو کیا اب وہاں یہ ول ہے کہ ابھی بھی ہم نے یہ لڑائی کر کے ہی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور لڑائی کے بغیر جو نیگوسیشن یا باقی سب کو غلط کہنا, چور کہنا, جو خان صاحب کا ایک وتیرہ رہا, یا اب آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ناکام شو ہوا اسلام آباد والا, اس کے بعد سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی, جہاں تک آپ انہیں جانتے ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ اگر آپ دیکھ لیں تو ایز سچ ہے نہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ٹھیک. خان صاحب نے اس کو نہیں بننے دیا پولیٹیکل پارٹی, بالکل ون مین شو رکھا. ٹھیک. نیچرلی فین فالوئنگ ہے. ابھی بھی جو لوگ ایم این ایز یا ایم پی ایز الیکٹ ہوئے ہیں, وہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک راستہ ملا, ٹکٹ اپلائی کیا, جیت گئے. ووٹ نیچرلی خان کو پڑتا ہے. ٹھیک. تو اب اس کے اندر ایک جو سب سے مین ایلیمنٹ ہے وہ یہ خاتون ہے. جو اب اگر یہ خاتون اس کو چلانا چاہے گی تو نیچرلی وہ پارٹی کیسے چل سکے گی. ٹھیک. تھوڑا سا اگر آپ انٹرنیشنلی غور کریں تو جو نیو کون یا اسرائیل یا جو ہمارے ملک کے خلاف سازش ہے, وہ آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہے. ان کے پلان بن رہے ہیں, انہوں نے بہت انویسٹ کیا ہے اس ریاست کو ناکام بنانے میں. اس میں ہمارے پاکستانی بھی بہت شامل ہیں. ٹھیک. اور اس میں جو مین ہرڈل ہے, 2 چیزیں تھیں. اس ملک کو ملیٹریلی فتح نہیں کیا جا سکتا.
تو انہوں نے پہلے آپ کی اکانومی تباہ کی. ایسے لوگوں کو بٹھایا. اب آپ دیکھیں کہ جہاں سے میرا اختلاف تھا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ 5.8 پہ حکومت چھوڑ کے گئے. ٹھیک. آپ کو اس سے آگے جانا تھا, آپ اس کو مائنس میں لے آئے. اگر آپ کو یاد ہو -1.5 پہ آگے تھی. تو ایسی صورت میں ملک کیسے چلے گا؟ تو ابھی بھی جو انٹرنیشنل کانسپریسی اگینسٹ پاکستان ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے. ٹھیک. یہ نہ پولیٹیکلی سٹیبل ہونے دے گا, اور یہ جو اٹیک ہے, یہ جو آرمی کے خلاف بار بار بولتا ہے, کیونکہ اکانومی تو ہماری انہوں نے کر دی تباہ. آخری چیز ہے فوج. ایک پلر کھڑا ہے جس نے ملک کو جوڑے رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا, اس کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے جو پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. 29 لاکھ پاؤنڈ اس کو اسرائیل سے آتے ہیں. بھائی ادھر تمہارا کون بیٹھا ہوا ہے؟ انڈیا سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس نے چھپا کے رکھی تھی, یہ ہمیں بتاتا نہیں تھا. جب یہ سرکار میں آیا تو اس کو لوگ ملنے آنے شروع ہو گئے باہر سے, جو میں کہتا تھا یہ کون لوگ ہیں, بتاتا نہیں تھا. ٹھیک. پھر اس کے بیانیے میں چینجز آنی شروع ہو گئیں. اب وہ ایک رات کو لوگ اس کو ملنے آئے, میں نے کسی سے پوچھا یہ کون لوگ تھے, کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اگلے دن اس نے کہا ریاست مدینہ بناؤں گا. تو میں نے کہا یار تیرے جیسا بندہ ریاست, یہ میں نے کہا یہ بیان آپ کو کہاں سے آیا؟ اور وہ لوگ جو ملنے آئے وہ کسی غیر اسلامی ملک کے تھے؟ وہ باہر سے تھے. کوئی جوش لابی یا کوئی دوسرا؟ بالکل نیو کون. اوکے. یہ زلمے خلیل زاد اینڈ کمپنی, ٹھیک، دے آر آل ٹھیک، نیو ٹھیک، کون. ٹھیک. جو یہ کہتا تھا نا کہ اس ملک کے 4 حصے ہو جائیں, یہ ان کا پلان ہے. اوکے. انشاءاللہ وہ کبھی ہوگا نہیں. تو یہ اس نے اگلے دن کہنا شروع کر دیا ریاست مدینہ, کیونکہ انہوں نے اس کو کہا کہ اسلامی ٹچ, کیوں ہماری قوم ایسی ہے, لوگ اسلام اس کے پہ نام جڑ پہ جو جائیں گے. مرضی کروا لیں. ٹھیک. تو اس شخص نے, یہ اس کی سوچ ہے, اس کا کوئی سٹیک اس ملک میں نہیں ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک. بچے باہر ہیں, کوئی اور پال رہا ہے. یہ یہودی لوگ یہ کام کرتے ہیں, بیٹیاں اپنی دیتے ہیں, بچے بھی پالتے ہیں. ان کا ایجنڈا بڑا لمبا ہے. ان کے لیے خان میٹر نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا جی, ان کا ایجنڈا میٹر کرتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ جو سے پرانی موویز میں ہم دیکھا کرتے ہیں کہ وہ ایک لمبا 20-30 سالہ پلان, وہ یہ 30 بیٹھے سال کا رہتے ہیں, پلان ہے دیکھ رہے ہوتے پاکستان ہیں. کے لیے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. آپ اسرائیل کے فرسٹ پرائم منسٹر کی سپیچ سن لیں, نکال لیں, گوگل کر لیں. 1948, ہم 47 میں آزاد ہوئے, ہمیں آزاد ہوئے 1 سال ہوا تھا. وہ 48 میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اربوں سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ وہ نیا ملک پاکستان. اس وقت تو ہمارے پاس نیوکلیر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ہم کہاں وہ کہاں, اور وہ اس ٹائم سے اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ عمران کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, صرف چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. تو سر اب وے آؤٹ کیا ہے پھر خان صاحب کی؟ تو جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں جی ڈائلاگ کریں, کبھی کہتے ہیں مذاکرات نہ کریں, مختلف مائنڈ سیٹ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ بات جا کے ختم کہاں ہوگی؟ 9 مئی ابھی تک کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی والوں کو آپ پکڑ لیتے, سزائیں دے دیتے, تو یہ ہر دن جتھا بند ہو کے کم از کم چڑھائی تو نہ کر رہے ہوتے. بالکل لوگ اب یہ مائنڈ سے سوچ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بھی ایک ہے کہ آپ کے تعلقات دونوں اطراف اچھے رہیں, میاں صاحب سے تو ہیں ہی ہیں, اور دوسری سائڈ پنڈی اور اسلام آباد میں بھی آپ کے تعلقات اچھے ہیں. تو وہاں کیا سوچ پائی جاتی ہے اس وقت ان حالات میں؟ کیا کوئی سنجیدہ ہے کہ اب اس کو فکس کرنا ہے, یا ابھی بھی ہمیں تھوڑا سا مزید لاک ڈاؤن اور مظاہرے برداشت کرنے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, 25-26 کروڑ لوگ ہیں, ان کا مستقبل ہے, تو ان کو سوچنا پڑے گا ونس فار آل. ایک چیز پالیسی ڈیسائیڈ کر لیں, اور بزنس فرینڈلی پالیسی ہونی چاہیے, اکانومی بہتر ہو. ٹھیک. اس سے ہی لوگوں کا. عمران خان الحمدللہ مائنس ہی رہے گا, یہ اس کی اٹیمپٹ تھی, لیکن نیکسٹ ٹائم کوئی پروونس یہ کام نہ کرے کہ وہ فیڈرل پہ چڑھائے کر دے اور آ جائے جب دل کرے. اب آپ دیکھیں نا, انڈیا میں 47 اسٹیٹس ہیں, 47 چیف منسٹرز. آپ نے سنا کہ کوئی دلی پہ چڑھ دوڑا؟ نہیں, کبھی ایسی چیزیں نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو, یہ حکومت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ایپیسوڈ ہوا, اس میں پنجاب پولیس اور پنجاب پولیس کے جو ہیڈ ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ ان کو اٹک سے آگے نہ آنے دیتے. دیکھیں اسلام آباد کی پولیس اتنی فورس اتنی بڑی نہیں ہے, تعداد کم ہے اگر, اور پھر وہ ایسے ارینجمنٹ نہیں ہے, بڑا سینسٹیو ایریا ہے.
پولیس اس طریقے سے ایکٹ نہیں کر سکتی. تو مطلب یہ آپ کو پتہ ہی ہے پاپولیشن اسلام آباد کی کس طرح ہے. تو اب وہ سارا کام آپ اسلام آباد پولیس پہ ڈال دیں تو وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری کیجولیٹیز ہو سکتی ہیں. ایک ظاہر یہاں ایمبیسیز ہیں اور بہت چیزیں آپ کو دیکھنی تو ہوتی ہیں. ایسے میں یہ سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ آئندہ کوئی شخص اس قسم کا کام نہ کرے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل ٹیریٹری پہ چڑھ دوڑے. ساری یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں بار بار، اب وزیر اعلیٰ کے بارے میں پی ٹی آئی والے خود بھی اعتبار نہیں کرے، وہ بھی کہتے ہیں جی یہ مینیجڈ ہیں. تو یہ کیا ہے بیسیکلی آپ کا؟ تو کیونکہ ان سب کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے، کیا وہ اب رہیں گے لمبے عرصے تک وزیر اعلیٰ، یا اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یا ان کا بار بار آنا پھر بھاگ جانا؟ نہیں، اب تو شاید میرا خیال میں یہ آخری دفعہ ہی ہوگی، کیونکہ نیکسٹ ٹائم میرے خیال میں ریاست بہت ہی ڈفرینٹ ایکٹ کرے گی ان کے ساتھ. اگر اب پھر آئے تو نہیں، اب جرت نہیں کریں گے. 2 بار تو ہو چکا ہے کہ یہ بھاگے یہاں سے، غریب لوگوں کو چھوڑ گئے، اریسٹ ہو گئے، گاڑیوں کا نقصان، چیزوں کا نقصان، فیملیز. میں تو حیران ہوں اس قوم پہ. اس بار تو لوگ گنڈاپور صاحب کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے تھے کہ آپ کو نہیں جانے دیں گے. ایون انہوں نے کہا میں وضو کے لیے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی وہ چلا گیا، پھر بھی نکل گئے. یہ لاسٹ ٹائم یہ تھے کہاں سر؟ آپ کو تو لازمی پتا ہوگا. یہ جو آخری بار انہوں نے کہا میں 11 ضلع پیدل کراس کر کے آیا، اور بڑا رونا بھی آیا ان کی بات سن کے. پیسے بھی نہیں تھے، پہلے اکیلے تھے، پھر 2 بندے آئے، پھر گئے. تو یہ اس وقت کہاں تھے؟ کہیں آپ کے پاس تو نہیں چائے پی رہے تھے؟ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے چھپنے کی جگہ بہت کم ہو جاتی ہے. جو ہر کوئی تو جانتا ہے تو چھپے گا کہاں؟ صحیح. جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے. اس کو بتانے میں شرم آ رہی تھی کہ میں 8 گھنٹے کن کے پاس رہا اور میں کن کا مہمان رہا. صحیح. یہ وہ بتانے آج تک نہیں بتا رہا. ٹھیک. بڑھ کے مارنی یہ وہی شخص ہے جس کی گاڑی سے ایک بوتل نکلی تھی. ہاں وہ مشہور زمانہ شاید. اور یہ سڑک پہ بھاگ رہا تھا. سڑک پہ بھاگ رہا تھا. ایگزیکٹلی. خدا کی قسم، مطلب اتنا بڑا آدمی اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جب میرے گھر پہ ہوا تو میں نے پکڑ لیا ان کو. ہاں وہ تو آپ کی تو پکچر بڑی پولیس وائرل ہے. میں نے بلائی اور میرے لائرز آگے، انہوں نے کہا چل کے بیل کروا لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں فیس کروں گا، میں نے گھر نہیں چھوڑ کے جانا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں جا کے بیل کروا سکتا تھا. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے جی، نہیں میں نہیں گیا. سڑک پہ بھاگ رہا تھا، باتیں اتنی بڑی بڑی، حاضری وہاں دینا. تو یہ اب کیا یہ چلے گی آنکھ مچولی، یا اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ میرے خیال بڑا اہم میں سوال ہے. میرے خیال میں ڈیسیژن میکرز کو چاہیے، یہ ان کو اس قابل نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ یہ کبھی اس قسم کی حرکت کریں. ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہماری محسن بیگ صاحب کے ساتھ جاری ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بیگ صاحب. تو سر ٹرمپ کیا کرے گا اب، یہ تھوڑا سا بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. آپ کیونکہ انٹرنیشنل لابیز اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ وہ فون کر دیں یہاں کہ جی خان صاحب کو نکال دو، میں ویٹ کر رہا ہوں ان کے ساتھ ڈنر کرنا ہے؟ تو وہ بھی خان کی مینٹیلٹی والا آدمی، لیکن جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں، سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو امریکہ میں، دنیا میں، خیر امریکہ تو چھوڑ دیں، اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو، پالیسی وہ دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. بریفنگز پہ ہر چیز کلیئر ہے. آپ ویسے گپ شپ میں کبھی مل جائیں تو شہباز صاحب کو کہہ دیں یار اس کو چھوڑ دو، وہ اور بات ہے. یا جو انہوں نے باہر فرمز وغیرہ ہائر کی ہوئی ہیں پی ٹی آئی والوں نے، وہ کوئی زلفی بخاری روز کہہ رہے ہوتے ہیں میں جا رہا ہوں ملنے، وہ لیٹر شیٹر لکھے جاتے ہیں. ٹھیک. میں امریکہ میں ہی پڑھا ہوں، امریکہ میں ہی رہا ہوں، میں نے بھی کام کیا ہے امریکہ میں. ایسا نہیں ہے جیسا یہ بیچارے معصوم لوگ ہیں، جی ٹرمپ آئے گا تو خان. ہاں وہ ایک وہ یہ تو خاتون کہیں تھی. ٹرمپ زندہ باد ریلی کے پروگرام میں تھے. پی ٹی آئی کے کچھ چھوٹے چھوٹے لیڈروں کو میں جانتا ہوں، وہ تو اس میں تھے کہ ہم کو ریلی شیلی نکالیں ٹرمپ کی تاکہ وہ خوش ہو کہ یار میرے آنے سے اتنی امید ہے انہیں. نہیں، ایک خاتون تھی، وہ ماڈل ہے، یہ پتہ نہیں کیا، وہ شاہ جو تھی اریسٹ، ختیجہ شاہ. خدیجہ شاہ، جی لاہور والی. لاہور والی، وہ امریکن نیشنل ہے. اس کے لیے فون آیا، اس کو 8-9 ماہ ہو گئے تھے جیل میں. ٹھیک. امریکن ایڈمنسٹریشن سے فون آیا کہ اگر آپ اس کو بیل دے دیں، ہماری سٹیزن ہے.
اور یہ کبھی اس طریقے سے پالیٹکس میں یا تو ان کے کہنے پہ یہ خاتون چھوٹ گئی. ٹھیک. لیکن خان کا مسئلہ اور ہے. پریزیڈنٹ یا کوئی بھی ملک کسی ملک میں ریکویسٹ آپ گپ شپ میں کر سکتے ہیں, کبھی ملے, ایسا نہیں ہوگا. اور لوگ اب ہم انٹرنلی کیا ایکسپیکٹ کریں کہ آگے خان صاحب کا اینڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب کیا جیل میں رہیں گے, کیا ہوگا؟ یہ جو ایک جو پچھلے 4-5 دنوں سے بہت زیادہ میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایک بڑی ہائپ بنی کہ جی جو لوگ اڈیالہ جیل جا رہے ہیں وہ کوئی پیغام لے کے جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. خان صاحب نے خود بھی کئی امپریشن دیا کہ میری اصل لوگوں سے بات شروع ہوئی ہے پچھلے 1-2 دفعہ جب انہوں نے لاسٹ ایک پروٹیسٹ کال آف بھی کیا تھا. تو وہ ایک امپریشن یہ دے رہے تھے کہ شاید میں اب پاور کوریڈورز کے ساتھ خود 1-on-1 بات کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ایسی کوئی تھاٹ اس وقت موجود ہے پولیٹیکل سائڈ پہ یا اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ کہ ہمیں اب خان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, نیگوسیشن کرنی چاہیے اور کوئی نہ کوئی درمیانہ راستہ نکالنا چاہیے, یا یہ چیزیں ابھی ایسے ہی چلیں گی, یا ڈیڈ لاک کس طرف جائے گا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پالیٹکس میں تھوڑا سا کوشن ہونا چاہیے ڈائیلاگ کا. آپ کبھی بریجز برن نہیں کرتے کہ بالکل بات ہی نہیں. اس نے جو 9 مئی کیا, ساری چیزوں پہ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ان کی ریکویسٹ ہے آپ اپالوجائز کریں, ٹھیک معافی مانگ لیں اور کہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا ایک ہی روٹ ہے خان صاحب کا, تھرو پالیٹکس, پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دا گورنمنٹ, وہاں سے کوئی راستہ نکال لیں. اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں لوگوں کو ڈرا دوں گا. یہ کال بھی اس نے اسی لیے کی کہ میں دیکھتا ہوں جی, بھئی آپ دیکھ لو. پالیٹکس کا ایک ہی ہے, ڈائیلاگ تھرو پولیٹیکل پروسیس. ہو سکتا ہے کسی اینڈ پہ جا کے آپ ایسا بیہیو کریں کہ باقی بھی گئے سر جانے دیں, دیکھ بات لیتے ہیں, بن کر رہی ہے تو لیتے ہیں. بنا لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کچھ چیزیں بدلیں گی, نیوٹرلٹی رہے گی کورٹس میں, یا ابھی بھی کوئی یہ جو نیا 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, خان صاحب اس کے بھی بہت خلاف ہیں؟ بیسک سسٹم لائر سے ججز بنانا غلط ہے. لائرس وہ بنتے ہیں ججز جو اپنے اپنے چیمبر سے اٹھا کے جج بنا دیے جاتے ہیں. ٹھیک. اب اس آئینی ترمیم میں پہلے بھی یہی تھا, افتخار چودھری صاحب نے چینج کر دیا. اب پارلیمنٹ کی کمیٹی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریکمینڈ کرے گی, اور وہ ایک پروسیس, اچھا پروسیس ہے جس میں پولیٹیکل, امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے, یورپ میں بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک, یعنی ابھی بھی ہم آئینی بینچ بھی بن گیا, ظاہر سپریم کورٹ سے الگ ایک چیز ہے, تو اس سے ہمیں کوئی بڑے ریفارمز کی آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن نظر آ رہی ہے کہ کچھ ہوگا جس کے لیے اتنی ایفرٹ گورنمنٹ نے کی, ظاہر ہے بل پاس نہیں, کیا سارا ہوگا؟ یہ ایفرٹ بہت اچھی ہے جی, اس سسٹم کو ٹریک پہ لانا چاہیے, لیکن ابھی آپ کو ٹائم لگے گا, ایک دم اس کے ثمرات نہیں آئیں گے. ٹھیک. سر اب آخری سوال آپ سے, اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جیسے خان صاحب کے لیے آپ نے اتنی ورکنگ کی اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے دیکھا کہ چیزیں نہیں چل پا رہی, اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ چیزوں کو جس طرح ہونا چاہیے, ایک پاکستانی, ایک محب وطن پاکستانی جیسے چیزوں کو چاہتا ہے, آپ کی کیونکہ سسٹم کے اندر نظر زیادہ گہری ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب چیزیں ٹھیک ہیں, ٹریک پہ ہیں, اور یہ اپنی مدت پوری کریں گے, یا ابھی بھی ہمیں کوئی بیچ میں, کیونکہ پیپلز پارٹی تھوڑی بہت ہمیں ناراض نظر آ رہی ہے ان دنوں میں, تو کیا کوئی نیا ایک آدھ چینج پھر ایکسپیکٹ ہے ان 5 سالوں میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اپنا ٹائم پورا کریں گے؟ دیکھیں, جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پوری لاٹ میں جو پارلیمان میں ہے, سب سے بیسٹ آدمی پرائم منسٹرشپ کے لیے شہباز صاحب اس لیے ہے, وہ بڑی محنت کر رہا ہے. وہ بیچارے کو کریڈٹ کوئی نہیں دیتا, نہ کوئی اس کو مان رہا ہے, لیکن اکانومی وہ ٹریک پہ لایا ہے, کوشش کر رہا ہے, باہر جا رہا ہے, باہر والوں کو بلا رہا ہے, لا رہا ہے, کر رہا ہے. مطلب یہ چیزیں ایک دم تو نہیں ہوتی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ. یہ جو خان تھا, یہ 11 بجے آتا تھا اور 5 بجے بشرا نے کہا تھا اذان سے پہلے تم نے گھر ہونا ہے. حکومتیں اس طرح نہیں چلتی, اس حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے. ٹھیک. 2 چیزیں ہیں, کوشش وہ کر رہے ہیں, صرف ایک کوشش اور کرنی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, ٹھیک. فارن انویسٹر جو ہے یا لوکل ہمارا انویسٹر جو ہے اس کو کانفیڈنس ملے, اور تھوڑا سا بزنس فرینڈلی پالیسیز بن جائیں. ٹھیک. تو یہ ملک, میں کل پرسوں کسی کو انٹرویو دے رہا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ 2 سال میں یہ ملک
اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. بہت پوٹینشیل ہے اس ملک میں, بلیو کریں. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, تنگ ہیں یہ ساری انوائرمنٹ دیکھ کے, لیکن ایسا نہیں ہے, اس میں بڑی جان ہے. یہ بہت بڑا ملک ہے. اتنا ملک بڑے تو دنیا میں ہم 5ویں 6 نمبر پہ ہیں. ایسے ہی ہے. اس میں مطلب آپ پالیسیز بنا لیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. یہ جو ڈرامے بازی ہمارے ملک کو نقصان دے رہی ہے, اس کو ختم کرنا, اور اس کو ختم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کو, گورنمنٹ کو, سارے اداروں کو مل کے یہ کام کرنا چاہیے. تاکہ دیکھیں آپ کو 25-26 کروڑ ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی ہے کہ اگر آپ 40 تک اسی پاپولیشن گروتھ کے ساتھ گئے تو آپ 50 کروڑ ہوں گے. 50 کروڑ کا مطلب ہے کہ آپ کو کم سے کم ایک دن میں 3 سے 4 ارب روٹی چاہیے. بھائی یہ کھانا کہاں سے پورا کرو گے؟ ایجوکیشن, چیزیں, تو اس پہ زور دینا چاہیے. ملک میں بڑی جان ہے, واپس آ سکتا ہے. اس وقت گورنمنٹ میں سمجھ تو اچھا کام کر رہی ہے. میرا نون لیگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میں سرکار کو کوئی حصہ نہیں ہوں, کوئی بینیفیشری بھی نہیں ہوں. اگر لائٹ بجلی لیتا ہوں تو اس کے پیسے دیتا ہوں, لیکن ملک سب کا ہے. اگر کوئی یہ سوچے گا یہ ملک ڈوبے گا تو میں بچ جاؤں گا, وہ غلط فہمی میں ہے. ملک ڈوبے گا تو سب ڈوبیں گے. یہ ملک چلے گا سب کے بینیفٹ میں ہے. یہ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. بڑی زبردست بات ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کے اسی آخری جو لفظ ہے کہ پاکستان ہے تو سب ہے, اسی کے ساتھ سیاست ہے, اسی کے ساتھ صحافت ہے, اور اسی کے ساتھ باقی تمام چیزیں ہیں. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا ہوگا. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.